अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए जो खबरें बड़ी ला रहे हैं, एक तो जो एंकर है मुईद पीरज़ादा, इसके बारे में कुछ शवाहिद मिले हैं जो बताते हैं, जो इशारा देते हैं कि ये कहाँ से फंडिंग ले रहा है, क्या कर रहा है। ज़रा इसकी भी आपको आज असल औकात बताएंगे कुछ शवाहिद के साथ। इसके अलावा जो पीटीआई की एक इमरान खान साहब अमेरिका की गुलामी से निजात चाह रहे हैं, उस पर हमने कल रात को वो ट्वीट भी किया था कि कैसे इमरान खान साहब एक अमेरिकी लॉबिस्ट फर्म की खिदमात ले रहे हैं बाइडन के पैर पकड़ने के लिए। वो किस तरह से बाइडन के पैर पकड़ना है, मीडिया के पैर पकड़ना नहीं, हम आपको ये भी आज ज़रा वजाहत से बताएंगे और इसकी मुआहदे की भी तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ये जो माशी इस्तेहकाम आ रहा है, ये इसके अवामिल क्या हैं, ज़रा इसके ऊपर भी आज बात होनी चाहिए। देखिए, आप अगर देखें कि पिछले कुछ अरसे में डॉलर 23 से नीचे आ रहा है, आज तकरीबन 213-14 रुपये पे आ गया है। स्टॉक मार्केट जो 40,000 से भी नीचे चली गई थी, अब तकरीबन 42,500 पे पहुंच गया है, वो भी 3-4 हज़ार पॉइंट्स गेन कर चुकी है। तो ये कैसे हो रहा है? ये जो पाकिस्तान आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ अब कम से कम इस महीने से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कैसे शुरू हुआ है? तो देखिए, उसकी बुनियादी वजह क्या है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये अब जो पीटीआई पर क्रैकडाउन शुरू हुआ है, आप कहेंगे जी उसका क्या ताल्लुक, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ताल्लुक है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स घट गई हैं तो अब आपको डॉलर इतना बाहर अदा नहीं करना पड़ रहा, आईएमएफ की किस्त आ रही है, डॉलर का मुल्क में मज़ीद कमी दूर हो जाएगी, तो उस वजह से अब डॉलर की कदर गिरने लग गई है और रुपये की कदर बढ़ने लग गई है। बिल्कुल ये फैक्टर है, लेकिन पीटीआई पर क्रैकडाउन डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं, मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर कर रहा है। और वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे यकीनी बना रहा है मुल्क में माशी इस्तेहकाम, क्योंकि इससे पहले नज़र ये आ रहा था कि 13 जमातों की हुकूमत है और एक शख्स इमरान खान डंडा के उन सबको आगे आगे भगा रहा है जो कि अपोजिशन में है। अब जो सनतकार होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो सरमायाकार होता है, वो तब तक, और इवन के जो आलमी जो माशी इदारे होते हैं जो आपके मुल्क को कर्जे देते हैं या इमदाद देते हैं, ये तमाम लोग, ये तमाम तबकात उस वक्त तक आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते जब तक उनको आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नज़र ना आए, उस हुकूमत का मुस्तकबिल सिक्योर नज़र ना आए, उस हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उनका तसलसल यकीनी नज़र ना आए, तो वो पैसा नहीं लाते, वो कारोबार नहीं चलाते, वो कारोबार में लगाते नहीं, क्योंकि उनको ये होता है कि यार इस हुकूमत का पता ही नहीं है, एक महीने बाद गिर जाए तो वो जो ये पॉलिसियां हुकूमत की उनका तो तसलसल ही नहीं होगा। नई हुकूमत पता नहीं किसकी आएगी, उसके साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के बनेंगे, वो पता नहीं पॉलिसियां क्या लेके आएगी, तो हम बिला वजह पैसे लगा दें। लेकिन अब जब इमरान खान साहब पर क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा हौसला मिला है, सरमायाकार को हौसला मिला है, आलमी माशी इदारों को हौसला मिला है कि ओके फाइन, इसका मतलब है ये हुकूमत चलना चाहती है और अपना टेन्योर पूरा करना चाहती है और ये नहीं गिरेगी, क्योंकि जो गिराने के लिए कोशा है उसको अब ये हाथ डाल रहे हैं। जब तक हाथ नहीं डाल रहे थे तो उनको ये था कि यार ये तो इनका तो पता ही नहीं, ये तो कल गए कि परसों गए, ये तो गिर जाएगी हुकूमत किसी भी वक्त। लेकिन अब जब इमरान खान जो बुली कर रहे थे इस हुकूमत को, उसको इस हुकूमत ने भी मुड़ के हाथ डाला है, तो अब एक आपको मईशत चलती नजर आएगी। तो अभी सिर्फ इन्होंने इमरान खान साहब को आंखें डाली हैं, इनके चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया है, शहबाज गिल को उठाया है, तो आप सोचिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी आ रही है। तो आप सोचिए अगर इससे बढ़ के हाथ डाला तो कैसी आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर रिफॉर्मिस्ट नहीं हैं, वो एक अनार्किस्ट हैं। वो अनारकी ला सकते हैं, इंतशार ला सकते हैं, क्योस पैदा कर सकते हैं, गैर यकीनी की फ़ज़ा बना सकते हैं,
وہ استحکام کی علامت نہیں ہے، وہ تقسیم کی علامت ہیں۔ تو اس ریاست کو، اس حکومت کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ سیاسی اور معاشی استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے، جو ہمارے بہت سے دوست بات کرتے ہیں کہ یار یہ غلط بات ہے، اس سب کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی تو آپ لوگوں کو سپورٹ کیا گیا کیونکہ ریاست آپ کے اوپر جبر کا استعمال کر رہی تھی، تو اب وہی ریاست اگر دوسری سائڈ کے خلاف جبر کا استعمال کر رہی ہے تو ادھر بھی ہمیں مخالفت کرنی ہوگی، یہ ایک اصول کی بات ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ یہ اصول کی بات نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جب ہم دوسری سائڈ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں، کہ اگر ہم نے متی اللہ جان کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے ابصار عالم کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے حامد میر کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے عمر چیمہ کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے عنبر شمسی کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے عاصمت شرازی کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے ثنا بچہ کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے سلیم صافی کو سپورٹ کیا تھا، اگر ہم نے اعزاز سید کو سپورٹ کیا تھا، اگر فخر درانی کو سپورٹ کیا تھا، اگر کامران یوسف کو سپورٹ کیا تھا، اگر ابصار عالم کو سپورٹ کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے اب ہم پہ فرض ہو گیا ہے کہ اب ہم عمران ریاض خان کو بھی سپورٹ کریں، ہم ارشد شریف کو بھی سپورٹ کریں، ہم معید پیرزادہ کو بھی سپورٹ کریں، ہم شہباز گل کو بھی سپورٹ کریں۔ ہم کیوں بھائی؟ یہ لوگ جو ہیں، ارشد شریف ہو گیا، یہ عمران ریاض خان ہو گیا، یہ معید پیرزادے ہو گئے، یہ ہم سب کو پتہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آپریٹیوز ہیں۔ یہ آج تک ففتھ جنریشن وار کے نام پر صحافیوں پر ہونے والے حملوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کو ڈی ریل کروانے میں، ایک فاشسٹ حکومت لانے میں یہ پورا سپورٹ کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنڈے کو۔ تو اب سوچئے کہ آج ہم ان کو سپورٹ کر کے ہم ان کو متی اللہ جان، ابصار عالم، حامد میر اور ان لوگوں کی صفوں میں لا کھڑا کریں، ان کے ہم پلہ لا کھڑا کریں۔ آپ سوچئے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ہم ریاست کے جو اپنے آپریٹیوز ہیں وہ ذرا روگ ہوئے ہیں جمعہ 4 دن کے لیے، اور ریاست ان کو کان کھینچ کے واپس اسی جگہ پر لانا چاہ رہی ہے جہاں پر ان کو وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو ہم ان کو سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں، ان روگ ایلیمنٹس کو۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ روگ ایلیمنٹس 4 دن کے لیے ریاست سے ناراض ہیں، الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ریاست کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ تو ہم ان کے سینوں پر کس بات کے میڈل سجائیں؟ آزادی اظہار رائے کی لڑائی کے۔ وہ آزادی اظہار رائے اور آزادی پریس کی، جمہوریت اور سویلین سپریمیسی کی لڑائی آج بھی نہیں لڑ رہے یہ ارشد شریف جیسے لوگ، یہ معید پیرزادے اور یہ عمران ریاض خان گیلے تیتر۔ یہ آج بھی اپنے فاشسٹ ایجنڈے کے لیے ریاست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم پہلے چل رہے تھے اسی انداز میں ابھی کیوں نہیں چل رہے۔ اتنی سی ان کی لڑائی ہے۔ تو برائے مہربانی ہم کہیں ان کو سپورٹ کرتے کرتے اس سو کالڈ اصول کی بنیاد پہ ہم جو اصل سول لبرٹیز کے چیمپئن، جنہوں نے لڑائیاں لڑیں، جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کے ہم پلہ نہ لا کے کھڑا کر دیں ان کو، جنہوں نے کئی دہائیوں سے ماریں کھائیں، گولیاں کھائیں، اغوا ہوئے، ان صحافیوں کے برابر لا کر ہم ان بدبودار کرداروں کو نہ کھڑا کر دیں جنہیں بھی جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، ایک چھوٹی سی، وہ بھی اپنی ذات کی بنیاد پہ لڑائی لڑتے ہوئے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جاری نہیں رکھنی بلکہ کل کو جا کے دوبارہ ریاست کے ساتھ مل جانا ہے۔ یہ مت کیجیے۔ اب ذرا اس سے آگے آ جائیں۔ اب پی ٹی آئی نے ایک لابسٹ فرم ہائر کی ہے امریکہ میں۔ عمران خان صاحب کا آپ کو بیانیہ تو پتہ ہے، وہ تو کہتے ہیں مجھے نکالا ہی امریکہ نے سازش کی، اس میں پاکستانی فوج کو استعمال کیا، پاکستانی فوج امریکہ کی اعلیٰ کار تھی، یہی خان صاحب کا بیانیہ ہے نا، وہ یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ میر جعفر ہیں جو کہ غدار ہیں، اور انہوں نے مجھے نکالا، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کی پاکستان میں مداخلت کو ہم نے ختم کروانا ہے، پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانی ہے، اور جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں
یعنی کہ جن لوگوں نے مجھے نکالنے میں کردار ادا کیا، چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں تھیں یا مبینہ طور پر فوج یا دیگر تھے، تو وہ لوگ انہوں نے شرک کیا ہے، یعنی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں. اور اب جو میرا ساتھ نہیں دے گا مجھے واپس اقتدار میں لانے کے لیے، اس سے قبر میں اللہ حساب لے گا. یعنی کہ وہ جیسے پیغمبر ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ میاں ہیں کہ ان کو نکالنے والے نے شرک کر دیا اور جس نے ساتھ نہ دیا اس سے قبر میں حساب ہو رہا ہوگا. یہ ان کا بیانیہ ہے. اور اس کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا ہے اور ہمیں امریکہ سے اپنی آزادی حاصل کرنے کی جنگ لڑنی ہے. تو پھر اب انہوں نے اسی امریکہ سے جس سے انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے سو کالڈ، انہوں نے ادھر ایک لابیسٹ فرم ہائر کر لی ہے. اس لابیسٹ فرم کے ساتھ انہوں نے $25,000 پر منتھ کا کانٹریکٹ کیا ہے، 6 ماہ کا منیمم. ٹھیک، یعنی کہ ماہانہ وہ تقریباً 60 لاکھ روپیہ اس فرم کو ادا کریں گے. یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے جو امریکہ میں پی ٹی آئی کا چیپٹر ہے، پی ٹی آئی یو ایس سے، اس کے ذریعے کیا ہے. اب یہ فرم کیا کرے گی؟ یہ امریکہ کے اخبارات میں پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ٹی آئی کی دی ہوئی انفارمیشن کے آرٹیکلز چھپوائے گی. جو امریکی صحافی ہیں وہاں پہ امریکہ میں جو کام کرتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کے بارے میں اچھی انفارمیشن دیا کرے گی، پی ٹی آئی کی مرضی کی انفارمیشن دیا کرے گی اور اس سے وہ خبریں لگوائے گی. یعنی کہ وہاں کے صحافیوں کو خریدے گی. ہیں آزادی اظہار رائے ہو رہی ہوگی، خان صاحب کروا رہے ہوں گے. پلس وہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور کارکن ہیں ان کے امریکی پریس میں انٹرویوز اور ملاقاتیں ارینج کروائے گی. اب دیکھیے جو امریکی گورے ہیں یا امریکی جو شہری ہیں انہوں تو پاکستان میں ووٹ ہی نہیں کرنا ہوتا. تو امریکی الیکٹوریٹ کو تو جسے کہتے ہیں خان صاحب نے وہاں سے تو انتخاب ہی نہیں لڑنا، نہ ہی امریکہ کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بننا ہے کہ ان کو امریکی ووٹ درکار ہوں امریکی شہریوں کے. تو ان کو اپنی طرف مائل کرنے یا سمجھانے کے لیے یا اپنا سافٹ میں بنانے کے لیے یا ان کو اپنا ووٹر بنانے کے لیے تو یقیناً خان صاحب یہ آرٹیکلز نہیں چھپوا رہے. تو ان آرٹیکلز کی بنیاد پہ وہ کہاں پہ نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کن کو منانا چاہتے ہیں، کن سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، کن سے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں، کن کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر پاکستان کی فوج کو مجبور کریں کہ عمران خان صاحب کو واپس اقتدار میں لایا جائے. تو وہ یقیناً امریکی انتظامیہ ہے، بائیڈن انتظامیہ، امریکی صدر، انہی کو وہ اپروچ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی امریکی میڈیا میں مہم چلا کے. تو اب آپ بتائیے کہ پھر بقول آپ کے آپ کو نکالنے والی انٹرونشن حرام، آپ کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے اگر انٹرونشن ہو تو وہ حلال ہوگی. یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، یہ وہ ماشاءاللہ سے عمارت کھڑی کر رہے ہیں. تو پھر خود پی ٹی آئی والے سوچیں گے یہ کتنے خان صاحب سچے جہادی ہیں. ٹھیک ہے، ہم بنیادی طور پہ اس حق میں ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ ملک میں بلا وجہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ فیول نہیں کرنا چاہیے اپنی سیاست کی خاطر. ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب یہ دوہرا معیار کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کنٹینر پہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہاں پر امریکہ میں کچھ اور منتیں کر رہے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں. ٹھیک، پھر اب دیکھیے کہ اس جو وہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اس میں جو وکیل ہیں سائن کرنے والے ان کا نام ہے سلمان روالا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ سلمان روالا جنہوں نے امریکی فرم سے وہاں پہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ان کے بارے میں سٹوریز، ان کے ویبینار کی اور ان کے بارے میں آرٹیکلز پی آر ان کی ایک پاکستان ویب سائٹ ہے گلوبل ولیج اسپیس، اس پہ بہت آتے ہیں. ٹھیک، گلوبل ولیج اسپیس کے سی ای او اور ایڈیٹر کون ہیں؟ موید پیرزادہ، جو اینکر ہیں پاکستانی میڈیا پر اور سب جانتے ہیں وہ یوتھیے ہیں، پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ ہیں، فوج کے بھی ٹاؤٹ تھے ہیں، اور وہ اس ویب سائٹ پہ پورا کا پورا کنٹینٹ پرو پی ٹی آئی ہے. اب آپ کو کچھ طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کو کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو
اب ذرا میں موہد پیرزادہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ لائیں منی ٹریل کے گلوبل ولیج اسپیس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ آپ کے منہ میں گلوبل ولیج اسپیس کے لیے ہڈی کون ڈال رہا ہے؟ آپ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے حرام ہے، ہمیں ثابت کر کے نہیں موہد پیرزادہ صاحب. آئیں ذرا. یہ موہد پیرزادہ وہ ہے جن کے والد کومے کی حالت میں تھے اور یہ ان سے جائیداد ان کی ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا. ان کا کومے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے انگوٹھے لگوا رہے تھے جائیداد کے پیپرز پر، اور ابو ظبی پولیس نے رنگے ہاتھوں ان کو گرفتار کر لیا تھا اسپتال سے یہ جعل سازی کرتے ہوئے. تو جو موہد پیرزادہ جس کے خون سے پیدا ہوا، جس کا خون ہے، اس اپنے باپ کا سگا نہیں ہوا، وہ عمران خان اور پاکستان اور ان چیزوں کا کہاں پہ سگا ہوگا؟ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو اس کو پیر و مرشد بنا کے اس کے آرٹیکلز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کو جو وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی مان رہے ہیں. یہ کوئی مخلص نہیں ہے، یہ ہڈی کا معاملہ ہے جو ہڈی منہ میں ڈالی جا رہی ہے. تو یہ موہد پیرزادہ بتائے یہ ہڈی کون ڈال رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے؟ ہمیں دکھائیں، اس کو ثابت کریں کہ یہ فنڈنگ جائز ہے اور یہ کتنی آ رہی ہے، کون دے رہا ہے، کس مد میں دے رہا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے جو پی ٹی آئی پرو کنٹینٹ اس ویب سائٹ پہ چل رہا ہے، جو جھوٹ سب کچھ چھپ رہا ہے، اس کی کیا قیمت مبینہ طور پر وہ وصول کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.